बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 157 मुलाहिज़ा फरमाएं। अच्छा, मैं 3-4 दिन तक फिर आऊँगा, तेरे ससुर से भी 1-2 बातें पूछनी हैं। शानी ने इस बात में सर हिलाया। अपनी टोपी सर पर रख कर वो दरवाजे की तरफ चला गया। ताम दरवाज़ा खोलने से पहले वो एक बार फिर शानी की तरफ मुड़ा और इसके पास आकर राजदाराना लहजे में बोला, तुझे जेवर गहने का शौक है? शानी ने नफी में सर हिलाया। ये कैसे हो सकता है, औरत को गहने का शौक ना हो? तेरी खाली कलाइयां देखकर मुझे दुख हो रहा है। ऐसी कलाइयों में तो सोने की जगह हीरे के कंगन होने चाहिए। मेरे पास 4 कंगन पड़े हुए हैं, अगली दफा मैं लेकर आऊंगा तेरे लिए। मेरे ख्याल में तुझे पूरे आएंगे, जरा दिखाना अपने हाथ। शानी के कुछ कहने से पहले ही उसने शानी की कलाई अपने सांवले बद्दे हाथ में पकड़ी। आवाज की तरह उसका हाथ भी जज्बात की शिद्दत से लर्ज रहा था। कलाई देखने के फौरन बाद खैर उसने छोड़ दी और मटके जैसा सर हिलाकर बोला, साइज ठीक है खैर नाल, लेकिन शेकिन कुछ नहीं। वो तेजी से कहता हुआ बाहर निकल गया। शानी ने घूंघट उलट दिया। इसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। कुछ देर बाद ग्रीस भी अंदर आ गई। उसके तासरा से अंदाजा होता था कि वो दरवाजे की दूसरी जानिब से सारी बातें सुनती रही है। थोड़ी बहुत उर्दू तो समझ में आ ही जाती थी। ये बड़ा कम ज़र्फ बनता लगता है, वो शानी से बोली। हाँ बिल्कुल 3rd क्लास और एकदम शेखी खोरा, लेकिन तुम भी तो किसी को माफ नहीं करती हो। ग्रीस फीके अंदाज में मुस्कुराई। शानी ने कहा कि वो समझी नहीं। ग्रीस जवाब में बोली, मैंने बहुत दफा नोट किया है शोनी, तुम सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती हो, खास तौर से सनफे मुखालिफ को। मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारा जरा भर कसूर नहीं, लेकिन हकीकत तो अपनी जगह मौजूद है। प्लीज ग्रीस, ये मौजू फिर सही। ग्रीस ने एक बार फिर मुस्कुरा कर मौजू बदल दिया और शानी से पूछा, कोई काम की बात मालूम हुई उससे? शानी के चेहरे पर सोच के तासरात उभरे। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। कैसी बात शोनी? ये अनवर नागी बता रहा था कि इसके पास एक बंदा आया था। उसी ने बताया था कि यहाँ इब्राहिम के घर में एक अंग्रेज लड़की है। वो लंबा और दुबला पतला सा शख्स था। इससे क्या साबित हुआ? साबित तो कुछ नहीं हुआ, मगर मुझे कदमों के वो निशान याद आए हैं जो ढोले ने गोरे के बंगले के पास देखे थे। वो भी एक दुबला पतला और बहुत लंबा पाँव था। ग्रीस पुरसोच अंदाज में बोली, तुम्हारा मतलब है शोनी कि ये वही बंदा था जिसने अनवर नागी से राब्ता किया? हाँ, और अनवर नागी को रिश्वत देकर तैयार किया कि वो यहाँ आकर तुम्हारा खोज लगाए। हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम एक इम्कान तो पैदा हो गया है। यानी उस बंदे का पता लग जाए तो और भी कई बातें सामने आ सकती हैं। शानी ने इस बात में सर हिलाया। पता नहीं क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा है। 3-4 दिन मजीद इसी तरह गुजर गए। घर में खामोशी थी। बेजी, चाचा इब्राहिम भी रुस्तम और नासिर की वजह से गुमसुम थे। बेजी तो अपना अक्सर वक्त मुसल्ले पर गुजारती थी। शरीफ के दोनों बेटे उसके लिए अजहद परेशान थे। सबसे पतली हालत शानी की थी। वो घर का काम काज करते हुए गाये बगाए बेसाख्ता बैरूनी दरवाजे की तरफ देखने लगती। जैसे उसे तवक्को हो कि रुस्तम की लाठी की ठक ठक सुनाई देगी, वो मुस्कुराता हुआ अंदर आ जाएगा और अपने मखसूस मेहरबान लहजे में कहेगा, शानी बीबी माफ़ी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा। रुस्तम के साथ साथ शानी को अजमल खान का भी शिद्दत से इंतज़ार था। वो जानती थी अजमल खान एक बाहिम्मत और बातदबीर शख्स है। वो जब आएगा उसके पास यकीनन कोई मुस्बत खबर होगी। बस्ती का मुखिया नूर अब्बासी बंगले के एक चक्कर मजीद लगाना चाहता था, मगर चाचा इब्राहिम ने उसे रोक दिया। मालूम हुआ था कि बंगले में चंद बड़े पुलिस अफसरों ने मुस्तकिल डेरे डाले हुए हैं और वहाँ तफ्तीश का दायरा काफ़ी फैला हुआ है। पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए राह चलते लोगों को पकड़ पकड़ कर तफ्तीश में बिठा रही है। लोग पूछगछ से डरे हुए हैं और कुछ कराने वहाँ से आरती नकल मकानी करके गिलियात की तरफ चले गए हैं। नूर अब्बासी ने बताया कि ऐसे ये घराने के साथ तकलीफ दे वाक़या पेश आया है। पुलिस के बेस में कुछ नुसर बाजों ने एक फैमिली को घेर लिया और एक वैरान पोल्ट्री फार्म में ले गए। उनसे खच्चर छीन लिए गए और उनकी जवान लड़की को 2 रोज तक ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। यानी ये खतरे से बचने वाले दूसरे खतरे की पीठ चढ़ गए। एक दिन शाम को डोला बैठे बैठे मुस्तरिब हो गया। क्या बात है डोले, कुछ परेशान लग रहे हो? शानी ने कहा। मुझे लगता है बाजी जी, अजमल खान साहब हमारे आसपास ही कहीं है। क्या मतलब? बस मुझे लग रहा है। वो फिर उठकर जल्दी से दरवाजे की तरफ गया। अभी वो दरवाजे तक पहुंचा भी ना था कि दरवाजे पर दस्तक हो गई। डोले ने बड़े इश्तियाक के आलम में दरवाज़ा खोला। अजमल खान अस्सलामु अलैकुम छोटू भाई कहता हुआ अंदर आ गया। उसने चादर की बुक्कल मार रखी थी। इस बुक्कल में उसकी छोटी दाल वाली 7 mm बड़े अच्छे तरीके से छुप गई थी। अजमल खान को देखकर शानी का दिल धड़क उठा। इसने खुशगवार अंदाज में डोले को
السلام علیکم کہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ اس کے پاس خدا نخواستہ کوئی بری خبر نہیں تھی، تو کیا وہ اچھی خبر کے ساتھ آیا تھا؟ کیا وہ رستم اور ناصر وغیرہ کا اتا پتہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ پھر شانی کی نگاہیں اجمل خان کی نگاہوں سے ملی اور ایک دم اس کا دل بجھ گیا۔ اجمل کے پاس اگر کوئی بری خبر نہیں تھی تو اچھی بھی نہیں تھی۔ اجمل خان نے ذرا دم لینے کے بعد اسے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ تھا، گورے کے بنگلے میں ہونے والی آتش زدگی اور اموات کی خبر نے کافی شہرت پائی تھی۔ پولیس کے محتاط اندازے کے مطابق اس سندوناک واقعے میں کل 9 افراد ہلاک ہوئے تھے، ان میں سے 7 غیر ملکی تھے۔ ہلاک ہونے والے 2 مقامی افراد کی شناخت بھی ہو گئی تھی۔ یہ دونوں افراد اس عمارت میں گارڈ کی حیثیت سے متعین تھے۔ عمارت کے کمپاؤنڈ میں بندے ہوئے رکھوالی کے 2 کتے بھی اس آتش زدگی میں مسم ہو گئے تھے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق عمارت میں ڈیزل چھڑکنے کے بعد آگ لگائی گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ اس واقعے کے تمام تر ثبوت ناپید ہو گئے۔ بظاہر لگتا تھا کہ عمارت میں غیر ملکیوں کو قتل کرنے اور عمارت میں آگ لگانے والے لوگ بعد ازاں باقی بچے ہوئے افراد کے ساتھ موقع سے نکل گئے۔ نکلنے کے بعد وہ کہاں گئے اور کیسے روپوش ہوئے اس بارے میں ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ارد گرد کے علاقے میں کچھ زمینی شہادتیں موجود تھی، لیکن باد و باران کی وجہ سے یہ ضائع ہو گئی تھی یا اتنی غیر واضح تھی کہ کھوج کو آگے نہیں بڑھاتی تھی۔ ویسے بھی یہ پہاڑی زمین پتھریلی یا سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی، ایسے گرد و پیش میں عموماً شاید ملنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اجمل خان نے کہا، شانی بہن، یہ صرف قتل کا معاملہ نہیں ہے، غیر ملکیوں کے قتل کا معاملہ ہے۔ ہمارا پولیس کا لوگ خاصا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بہت سے بے گناہوں کو پکڑا بھی گیا ہے، لیکن ابھی تک معاملے کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ واردات آدھی رات کے بعد ہوا، حملہ آوروں کو کسی نے آتے جاتے اور واردات کرتے نہیں دیکھا ہے۔ یہ گورے کا بنگلہ کیا چیز ہے اور یہ کس کا ہے؟ شانی نے دریافت کیا۔ شانی بہن، ہم کو ارد گرد کے لوگوں سے جو کچھ پتا چلا ہے اس کے مطابق یہ انگریزوں کے دور کا بلڈنگ ہے۔ اب سیالکوٹ کا ایک سیٹ مجید اس کا مالک ہے، بھی شخص ایک ٹریولنگ ایجنسی بھی چلاتا ہے۔ یہ عام طور پر غیر ملکیوں کو اپنا بنگلہ کرائے پر دیتا ہے۔ پچھلے دنوں یہ بلڈنگ ایک سرکاری افسر کے ذریعے ایک فلم نام کے بندے نے حاصل کیا۔ اس بلڈنگ کا کرایہ 2 مہینے کے لیے ایڈوانس ادا کیا گیا تھا۔ ان انگریز لوگوں کو یہاں آئے ہوئے 15-20 دن ہی ہوا تھا۔ اب سیٹ مجید بہت پریشان ہے، اس کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ پولیس کا لوگ اسے کو علیحدہ کھینچتا پھر رہا ہے۔ یہ فلم وہی ہے نا جو گریس اور اسٹیفن کا باس ہے؟ جی بالکل جی، یہ وہی بندہ ہے۔ یہ لندن میں دوائیں بنانے کا کام کرتا ہے اور بہت امیر کبیر شخص ہے۔ اور کیا معلوم ہوا وہاں سے؟ شانی نے دریافت کیا۔ اور یہ پتا چلا ہے کہ وہاں لاہور میں منا کے بارے میں اخبارات کے اندر مسلسل خبریں آ رہے ہیں۔ پولیس تو اس سلسلے میں باغ دوڑ کر ہی رہا ہے۔ چودھری بشیر کا اپنا لوگ بھی ہر طرف شکاری کتوں کی طرح بو سونگتا پھر رہا ہے۔ اس بارے میں آپ پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے۔ چودھری بشیر کا کارندہ لوگ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مننے کو اغوا کرنے میں آپ کا ہاتھ ہوگا۔ سنا ہے کہ چودھری بشیر تو غصے سے بالکل دیوانہ ہو گیا ہے۔ اجمل بھائی، اس لیے تو تمہیں کہتی ہوں کہ زیادہ ادھر ادھر مت گھومو، یہ تمہارے لیے خطرناک ہے اور ہم سب کے لیے بھی۔ لیکن ہم کیا کریں شانی بہن، جب تک رستم بھائی کا کوچ نہیں ملتا ہمارے لیے چین سے بیٹھنا بہت مشکل ہے۔ ہم تو کھانا بھی کھاتا ہے تو یوں لگتا ہے زہر کھا رہا ہے اور خون کے گھونٹ پی رہا ہے۔ آپ کا پریشانی ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں کہاں پریشان ہوں؟ شانی نے مسکرانے کی کوشش کی اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہم سب جانتا ہے، آپ ہم کو کچھ نہ بتائیں، ہم کو معلوم ہے آپ رستم بھائی سے کتنا محبت کرتا ہے، ہم سب جانتا ہے۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولا، شانی بہن، یہ بات تو اب طے ہے کہ گورے کے بنگلے پر حملہ کرنے والا آرامی لوگ بھی وہی ہے جس نے کچھ دن پہلے یا اس گھر میں توڑ پوڑ مچایا تھا۔ ہم ان میں سے بہت سے لوگوں کو شکل سے پہچان سکتا ہے، ان کا حلیہ بھی ہم نے اچھی طرح دیکھا ہے۔ ان میں سے 1-2 بندہ پوٹواری زبان بولتا تھا اور شکل سے بھی پوٹواری لگتا تھا، لیکن زیادہ لوگ ہم کو گلگت اور اسکردو وغیرہ کی سائٹ کا لگتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص بات بھی ہے، وہ الو کا دم فاختہ، کیا نام ہے اس کا، حوالدار ناگی۔ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اجمل خان بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یقینی بات ہے کہ حوالدار ناگی بھی ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ شام کے بعد منہ پر ڈاٹا باندھ کر جائے اور بسم اللہ پڑھ کر ناگی کا گردن پکڑ لے اور تب تک نہ چھوڑے جب تک ہم کو وہ کوئی کام کا بات نہ بتائے۔ حوالدار ناگی یہاں آیا تھا اور میری اسے بات بھی ہوئی ہے۔ شانی نے پھر ناگی سے ہونے والی بات چیت کی ساری تفصیل اجمل خان کو بتائی۔ آخر میں اس نے کہا، اجمل، پتہ نہیں کیوں یہ بات بار بار میرے دل میں آ رہی ہے کہ ناگی کے پاس آنے والا دبلا اور لمبوترا شخص وہی ہے جس کے پاؤں کے نشان ڈولے نے بنگلے کے آس پاس دیکھے تھے۔ ڈولے کی باتیں بظاہر عجیب لگتی ہیں لیکن اکثر وہ بعد میں درست ثابت ہو جاتی ہیں۔
اب اگر ہم اس بات کو سچ مان بھی لیں کہ ناگی کے پاس آنے والا بندہ وہی تھا جو بعد میں بنگلے پر بھی گیا، تو پھر اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ بنگلے پر حملہ کرنے والے جنونی وہی تھے جنہوں نے یہاں پر خلا بولا تھا۔ بنگلے کے ملبے سے جو مجھے کلاڑی کا پھل ملا وہ بھی اس چیز کا ایک اور ثبوت ہے۔ آپ کا بات ہمارے کوپڑی میں آ رہا ہے، اجمل خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب سوال یہی ہے کہ وہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے؟ پھر وہ ذرا وقفے سے بولی، مجھے اس سارے معاملے کا تعلق سب گندل سے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مسٹر فلپ اور اسٹیفن وغیرہ پر حملہ کرنے والے وہی لوگ ہوں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے لندن میں باپ بیٹے کو چاند سے مارا۔ اس باپ بیٹے کا قصور بھی یہی تھا کہ وہ پودے کو اپنے طور پر کاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا لندن میں قتل ہونے والوں کا کوئی کھوج ملا؟ اجمل خان نے پوچھا۔ مجھے اس بارے میں نہیں معلوم، لیکن اگر ان لوگوں کا کوئی اتا پتہ ملا تھا تو وہ یہاں کی پولیس کے بہت کام آ سکتا ہے۔ گزرنے والا ہر دن ایک پہاڑ کی طرح تھا، اپنی جگہ سے سرکی نہیں رہا تھا۔ ہر صبح شانی کی امید بنتی تھی اور ہر شام ٹوٹ جاتی تھی۔ وہ سارا دن تو کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی، لیکن جب رات ہوتی اور وہ چاچا ابراہیم کو دوا کھلا کر اور بے جی کے پاؤں دبا کر بستر پر لیٹتی تو رستم کا خیال بے پناہ شدت سے اس پر حملہ آور ہو جاتا۔ اس خیال میں اتنی توانائی ہوتی کہ شانی کو اپنے دل کی نازک رگیں ٹوٹتی اور کٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ رستم کے ساتھ گزارے ہوئے شب و روز اسے یاد آتے، ان شب و روز کا ایک ایک پل اس کی نگاہوں کے سامنے گھومتا۔ کتنے تھوڑے عرصے میں وہ کتنا قریب آ گیا تھا، جسم میں روح کی طرح سما گیا تھا۔ اب تو اسے لمبی جدائی کا تصور بھی محال تھا۔ اسے بچھڑے ہوئے بمشکل 20-25 روز گزرے تھے، مگر شانی کو محسوس ہوتا تھا جیسے برسوں بیت گئے ہوں۔ یہ کیسا تعلق تھا؟ رستم کو پانے اور پرکھنے کے بعد اس کی طلب کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ رستم کے حوالے سے شانی کی پریشانی اور تڑپ شاید اس لیے بھی زیادہ تھی کہ اسے رستم کے موجودہ حالات کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ اگر وہ کہیں گیا ہوتا، بے شک بہت درد ہوتا، بے شک مشکل میں ہوتا، لیکن معلوم تو ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ اب تو نگاہوں کے سامنے بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ تو شانی کو بھی معلوم تھا کہ ان دونوں کی ازدواجی خوشیاں آندھی میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہیں، کسی بھی وقت ان خوشیوں کو حالات کی نظر لگ سکتی ہے، لیکن اتنی جلدی، اتنے تھوڑے وقت میں؟ روز و شب کے تیور بدلنے لگے گے، یہ شانی نے ہرگز نہ سوچا تھا۔ دکھوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی زندگی میں صرف چند اچھے دن تھے، چند مہربان راتیں تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ایسا ہو سکتا۔ یہ جدائی عارضی ہے، بہت جلد اس کا شریک حیات پھر اس چار دیواری میں ہوگا۔ اس کی بھرپور مسکراہٹیں، اس کی گرم مہربان باہیں، اس کی ایجاد بخش سرگوشیاں، یہ سب کچھ پھر سے اس کے ارد گرد موجود ہوگا۔ ابھی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکی اس کے لیے، ابھی تو اس کے جسم سے بہت سے کانٹے چننے ہیں اسے، ابھی تو اس کے کئی زخموں کے منہ سینے ہیں، ابھی تو اس کے ہونٹوں پر پیاز کی پٹریاں جمی ہوئی ہیں۔ نہیں، ابھی نہیں۔ ایک شام بے جی نے اسے جھاڑ پلائی۔ وہ جھرنے کے پاس کھلنے والی کھڑکی کے سامنے اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ بے جی نے کہا، شانی، یہ کیا حال بنا لیا تو نے؟ نہ کپڑے بدلنے کی فکر ہے، نہ نہانے دھونے کی، بال کس طرح خشک ہو رہے ہیں، ذرا شیشے میں منہ دیکھ، لگتا ہے ہفتوں سے بیمار پڑ گیا۔ نئی سواگنیں اس طرح اجڑی پجڑی نہیں پھرا کرتی، چل اٹھ کپڑے بدل۔ اچھا بے جی، ہر بات پر اچھا بے جی، کھانا کھا لو اچھا بے جی، دودھ پی لو اچھا بے جی، کپڑے بدل لو اچھا بے جی، اور کرنا کرانا کچھ بھی نہیں، چل اٹھ ابھی میرے سامنے بیٹھ۔ بے جی نے ممتا بھرے غصے سے کہا۔ شانی اپنے بکھرے بالوں کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے لکڑی کی الماری کھولی اور طے کیے ہوئے کپڑوں میں سے ایک جوڑا نکالا۔ ایک خشک پھول کپڑوں سے نیچے گر گیا۔ شانی نے جھک کر پھول اٹھایا اور اس کی آنکھیں پھر نم ہو گئیں۔ سفید گلاب کا یہ پھول اس دن کی نشانی تھا جب شانی نے احاطے میں جا کر بھینس کا دودھ دھویا تھا۔ واپسی پر یہ پھول شانی کی اوڑھنی سے اٹک کر یہاں چلا آیا تھا۔ بعد ازاں رستم نے یہ پھول شانی کے بالوں میں لگا دیا تھا۔ وہ خشک پھول چٹکی میں دبا کر بہویت سے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر پھول دوبارہ کپڑوں کی تہہ میں رکھ دیا اور لباس بدلنے میں مصروف ہو گئی۔ یہی وقت تھا جب بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد کمرے کے دروازے پر ایک بے چین دستک ہوئی۔ دوسری طرف اجمل خان تھا اور وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ شانی نے قمیص بدلنے کا ارادہ ترک کر کے فوراً دروازہ کھولا۔ اجمل خان کے ہاتھ میں چھوٹی نال کی 7mm رائفل تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور تیش ایک ساتھ جمع تھے۔ کیا بات ہے خان بھائی؟ شانی نے پوچھا۔ ہم کو لگتا ہے کہ کوئی سخت قسم کا گڑبڑ ہو گیا ہے، شاید پولیس کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے، خان نے چڑھی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا، پھر رائفل پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، باہر 2 آدمی آیا ہے، ان میں سے ایک بندے پر ہم کو شک ہے کہ وہ سرحد پولیس کا ایک انسپیکٹر ہے۔ اب اس کو اچھی طرح جانتا ہے، اگر یہ واقعی وہی ہے تو پھر اب یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سادہ کپڑوں میں ہے؟ شانی نے پوچھا۔
ہاں دونوں نے پہاڑی لباس پہن رکھا ہے, سر پر پگڑ رکھے ہوئے, لیکن ہمارا نظر دھوکہ نہیں کھا سکتا. وہ پولیس والا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے یہاں آیا ہو یا ہم سب کے لیے. کچھ بھی ہے بہن جی, اگر ان لوگوں نے کسی طرح کا زبردستی کیا تو پھر ہمارے ہاتھوں سے ان کا موت لکھا جائے گا. اجمل خان کی گھبراہٹ بتدریج پرجوش غصے میں ڈلتی جا رہی تھی. اتنے میں چاچا ابراہیم اپنی گڑگڑی تھامے اندر آئے. وہ شانی سے مخاطب ہو کر بولے, تھی رانی, باہر 2 بندے آئے ہیں, تمہارا نام لے رہے ہیں. ان میں سے ایک اپنا نام حاجی حیات بتا رہا ہے. شانی کا جسم سنا اٹھا. حاجی حیات؟ ابراہیم نے اس بات میں سر ہلایا. شانی کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. اسے لگا کہ اس ویرانی اور بے سرو سامانی میں سے جس مدد کی ضرورت تھی وہ اس کے پاس پہنچ گئی ہے. حاجی حیات رستم کا وہ دوست تھا جس نے پسے پردہ رہتے ہوئے بھی ہر قدم پر اس سے تعاون کیا تھا. وہ ایک با اختیار پولیس آفیسر تھا اور اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے. اس کے لمبے اور متحرک ہاتھوں کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ رستم شدید زخمی حالت میں وادی سون سے تحصیل مری کے اس گاؤں تک پہنچ گیا تھا. لیکن کیا آج شام اس گھر کے دروازے تک پہنچنے والا واقعی SSP حاجی حیات خان تھا؟ شانی نے اوڑھنی لی اور جلدی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی. ابراہیم اور اجمل خان حیران کھڑے تھے. شانی نے دروازے کی جوری میں سے دیکھا. شام کے لمبے ہوتے ہوئے سایوں میں چیڑ کے ایک 9 عمر پوتے کے پاس حاجی حیات خان پھٹے پرانے مقامی لباس میں موجود تھا. شانی جلدی سے واپس پلٹی اور چاچا ابراہیم سے کہا کہ وہ آنے والوں کو بیٹھک میں بٹھائے. حاضر ڈیوٹی حاجی حیات خان ایک دشوار سفر طے کر کے از خود یہاں پہنچا تھا. یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ رستم کے لیے اپنے اندر بے حد تڑپ رکھتا ہے. کچھ ہی دیر بعد شانی بیٹھک میں حاجی حیات کے سامنے بیٹھی تھی. اسے گھونگھٹ نہیں نکال رکھا تھا. ہاں سر پر اوڑھنی موجود تھی. حاجی حیات کے ساتھ آنے والا شخص واقعی ایک انسپیکٹر تھا اور اس کا تعلق سرحد پولیس سے تھا. اس کی حیثیت حاجی کے ذاتی دوست کی تھی. اس لحاظ سے اجمل خان کا یہ بیان درست ثابت ہوا تھا کہ سرحد پولیس کا ایک انسپیکٹر باہر دروازے پر موجود ہے. سلام دعا اور حال احوال پوچھنے کے بعد حاجی حیات اور شانی میں چند رسمی باتیں ہوئیں. پھر حاجی حیات کے ساتھ آنے والا انسپیکٹر از خود ہی اٹھ کر باہر چلا گیا. شانی نے باہر آ کر اجمل خان کو ساری صورتحال بتا دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ان انسپیکٹر صاحب سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اجمل خان اور انسپیکٹر دونوں باہر نکل گئے. حاجی حیات اور شانی آزادی سے بات کر سکتے تھے. کئی ماہ پہلے موتم بستی میں ہونے والی ملاقات کے بعد حاجی حیات سے شانی کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا. اس کے بعد یہ پہلی بالمشافہ گفتگو تھی. حاجی حیات نے شانی سے پہلا سوال وہی کیا جس کی وہ توقع کر رہی تھی. حاجی حیات نے شانی سے پوچھا کہ کیا وہ گجرانوالا سے وڈے ڈیرے پر خود گئی تھی یا ریاض ہٹلر اسے زبردستی لے کر گیا تھا. شانی نے تسلیم کیا کہ ریاض اسے زبردستی لے کر گیا تھا. حاجی حیات نے کہا, شانی بی بی, میرے خیال میں تمہارا یہ بیان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تمہارے تایا معصوم لاپتہ نہیں ہوئے بلکہ وہ ریاض ہٹلر کی حب سے بے جا میں ہیں. میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی. شانی نے حاجی کی طرف سے نگاہیں پھیرتے ہوئے کہا. شانی بی بی, تم کچھ جانتی نہیں ہو یا بتانا نہیں چاہتی ہو؟ شانی نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی. 5-10 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد حاجی حیات نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا, ٹھیک ہے, میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا. فی الحال میں تمہاری پریشانیاں بڑھانا نہیں کم کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے میں تمہیں شادی کی مبارکباد دینا چاہتا تھا, لیکن ان حالات میں مبارک کا لفظ مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے. میں تمہیں شادی کی مبارکباد دوں گا لیکن ابھی نہیں, رستم کے مل جانے کے بعد. شانی کا یہ خیال درست نکلا کہ حاجی حیات رستم کی گمشدگی سے آگاہ ہو چکا ہے. شانی نے امید بھری نظروں سے حاجی حیات کی طرف دیکھا. وہ ظاہری طور پر بھی ایک نہایت مضبوط اور کارگر شخص نظر آتا تھا. آپ کا کیا خیال ہے, رستم اور ناصر مل جائیں گے؟ شانی نے پوچھا. بے فکر رہو شانی بی بی, ہم انہیں تلاش کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. حاجی حیات نے عزم سے کہا. پھر ذرا توقف سے بولا, مجھے اب تک جو انٹیلیجنس رپورٹس ملی ہیں ان کے مطابق یہ اسی نایاب جڑی بوٹی کا چکر ہے جسے مقامی طور پر سب گندل کا نام دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کی خودرو پیداوار آہستہ آہستہ ختم ہو چکی ہے یا پھر بہت خاص علاقوں میں اور بہت تھوڑی مقدار میں موجود ہے. در حقیقت یہ جڑی بوٹی ہمارے علاقے کی ہے ہی نہیں, یہ بہت سرد علاقے کی نباتات ہے. کچھ لوگوں نے اسے یہاں مصنوعی طریقے سے کاشت کرنے کی کوشش کی اور چند افراد اس میں کامیاب بھی ہوئے. ان میں نارپور کا بڑا چودھری بیر جی بھی شامل تھا. سب گندل کی مصنوعی کاشت کا طریقہ بڑا عجیب بلکہ ڈرامائی طرز کا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس پودے کی خوراک میں خاص قسم کے سانپ کا فضلہ اور جانوروں کا خون وغیرہ شامل ہوتا ہے. چودھری مہر مرحوم کی حویلی میں کام کرنے والے کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن کیاریوں میں یہ پودا کاشت کیا جاتا تھا وہاں پالتو سانپوں کا
ایک جوڑا مستقل رہائش رکھتا تھا۔ کیا تم نے حویلی میں رہتے ہوئے کوئی ایسی بات نوٹ کی تھی؟ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ سانپوں کے جوڑے کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ایک سیاہ کوبرا سانپ میں نے ضرور دیکھا تھا۔ اس کے جسم میں سوراخ کر کے اس میں ڈوری پروئی گئی تھی تاکہ وہ پھلواری کے اندر ہی گھومتا رہے۔ پودے کے پتے سنہری اور پھول سرخ تھے۔ ان پتوں کو غور سے دیکھا جائے تو ان کی شکل بھی سانپ کے پھن جیسی لگتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ مہر جی کو پھلواری میں کھاد کی جگہ گوشت کے باریک ٹکڑے بھی ڈالتے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کرتا رہتا تھا ان پودوں کے ساتھ۔ حاجی جات نے مقامی طرز کی بھاری پگڑی اتار کر ایک طرف رکھی اور بولا، میں اب تک جو جان سکا اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نایاب پودے کی اصل جگہ یا اس کا اصل وطن شمالی طرف کے سرد علاقے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پودے کو پاکیزہ سمجھتے ہیں اور اپنے عقیدے کے مطابق اس کے کسی بھی جائز یا ناجائز استعمال کے سخت خلاف ہیں۔ تمہیں شاید معلوم ہی ہو، کچھ عرصہ پہلے لندن میں دارا نام کا ایک شخص اور اس کا بیٹا بے دردی سے قتل کر دیے گئے۔ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان باپ بیٹے کے قتل کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اس پودے کو انگلینڈ میں مصنوعی طریقوں سے اگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دورے قتل کا معاملہ آج تک معمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ جیسے علاقے کی پولیس بھی ابھی تک اس گتھی کو سلجھا نہیں سکی۔ حاجی اجاد کی باتوں سے شانی کو یوں لگا جیسے واقعات کی کڑیاں مل رہی ہیں۔ حاجی اجاد شمال کے سرد علاقوں کی بات کر رہا تھا۔ دوسری طرف جن جنونی افراد نے پہلے یہاں اور پھر گورے کے بنگلے پر حملہ کیا وہ بھی غیر مقامی لگتے تھے۔ اس حوالے سے شانی کو جو تفصیل بھی معلوم تھی اس نے حاجی اجاد کے گوش گزار کر دی۔ حاجی اجاد بہت دھیان سے سنتا رہا۔ 2-4 باتیں اس نے اپنی جیبی ڈائری میں بھی نوٹ کی۔ اس کے بعد حاجی اجاد نے گریس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ گریس اور حاجی اجاد میں بھی تفصیل سے بات ہوئی۔ گریس نے حاجی اجاد کو اپنے کروڑ پتی باس مسٹر فلپ اور اپنے شوہر اسٹیفن کے بارے میں بھی چیدہ باتیں بتائیں۔ اس کے بعد گورے کے بنگلے میں ہونے والے سارے واقعات سے بھی حاجی اجاد کو آگاہ کیا۔ جب اس نے حاجی اجاد کو رستم کی ٹانگ کے نہایت رسکی آپریشن کے بارے میں بتایا تو حاجی اجاد پہلے سے زیادہ فکر مند نظر آنے لگا۔ آخر میں گریس نے کہا، مسٹر فلپ نے اپنے خرچے پر 3 نہایت مہنگے ڈاکٹروں کو یہاں بلا رکھا تھا۔ ان میں ایک آسٹریلیا کا ڈاکٹر رابرٹ، دوسرا انڈیا کا ڈاکٹر یوسف اور تیسری ایک سیکسالوجسٹ ڈاکٹر مالینا ہے۔ میں آپ کو غیر جانبداری سے وہی کچھ بتا رہی ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ مسٹر فلپ اور اس کے ساتھی بڑی بے رحمی سے یہاں کچھ تجربات کرنے میں مصروف تھے۔ میں اس پر بہت شرمندہ اور دکھی ہوں۔ تجربات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حاجی اجاد نے پوچھا۔ کیا آپ کا مطلب ہے کہ رستم کی ٹانگ جوڑنے جیسے تجربات؟ جی ہاں، اور اس کے علاوہ بھی، گریس نے کہا اور پھر ذرا جھجک کر اس نے شانی کی طرف دیکھا اور بولی، مسٹر فلپ نے یہاں کچھ بوڑھے حضرات جمع کر رکھے تھے۔ ان پر بڑی بے پرواہی سے اس جڑی بوٹی کے تجربات کیے جا رہے تھے اور شاید اب بھی کیے جا رہے ہوں۔ گریس سے حاجی اجاد کی گفتگو آدھ پون گھنٹہ جاری رہی اور پھر وہ ڈیوس اور مننے کے پاس چلی گئی۔ حاجی اجاد نے شانی سے کہا، میری جانے کا مقصد تمہیں سمجھانا بھی ہے شانی بی بی۔ مجھے تمہاری طرف سے خطرہ ہے کہ کسی وقت تم کہیں اپنے طور پر رستم کو ڈھونڈنے نہ چل پڑو۔ اگر کوئی ایسی بات تمہارے دماغ میں ہے تو اسے بالکل خرچ کر نکال دو۔ میرے خیال میں تمہارے اور مننے کے لیے یہ ٹھکانہ فی الوقت محفوظ ترین ہے۔ تمہیں شاید ٹھیک سے اندازہ نہ ہو کہ اس 4 دیواری سے باہر تمہارے لیے کتنے خطرے ہیں۔ اگر میں تمہیں گن کر بتاؤں تو اس وقت 3 بڑے خطرے ہیں۔ اس نے ذرا توقف کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، پہلا خطرہ چودھری بشیر کی طرف سے ہے۔ بچے کی گمشدگی کے بعد وہ بالکل جنونی ہو گیا ہے۔ وہ اب صاف لفظوں میں تم پر الزام لگا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے کسی مددگار کے ذریعے بچے کو لاہور سے اٹھوایا ہے۔ اس کے بندے دور دور تک تمہیں اور مننے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ چودھری بشیر کے خوف سے وہ لڑکا لڑکی بھی غائب ہو گئے ہیں جن کی تم نے شادی کروائی تھی، اور لڑکی کا باپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ روپوش ہے۔ دوسرے نمبر پر پیر قدرت زخمی سانپ کی طرح پھنکارے مار ہے۔ ملتان میں رستم کے ہاتھوں اس کی لاڈلی بیوی قتل ہوئی اور دیگر بندے مارے گئے۔ وہ اس واقعے میں تمہیں بھی برابر کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدرت کے کئی سر پھرے چیلے ایسے ہیں جنہوں نے قدرت کی بیوی کے بدلے میں تمہاری جان لینے کی قسم کھائی ہے۔ وہاں لاہور میں چودھری بشیر کی کوٹھی پر جو تم پر قاتلانہ حملہ ہوا وہ اسی سلسلے میں تھا۔ اپنے تیسرے دشمن کے بارے میں تو تم اور رستم اچھی طرح جانتے ہی ہو، اور وہ ہے ریاض ہٹلر۔ وہ بہت خرانٹ شخص ہے۔ میرے خیال میں اب بھی اس کے دماغ میں 20-30% تک یہ شک موجود ہوگا کہ رستم وڈے ڈیرے کے قتل عام میں بچ کر نکل گیا ہے، اور تمہارے بارے میں اسے یقین ہے کہ تم اپنی مرضی سے روبوش ہو۔ وہ پیچھا چھوڑنے والا شخص نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے تمہاری اور گریس کی تلاش مسلسل جاری رکھی ہوئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے لاہور میں گریس کے شوہر اسٹیفن سے بھی لمبی چوڑی پوچھ گچھ کی تھی اور اسے پوچھا تھا کہ اس کی بیوی اور بچہ کہاں ہے۔ دوسری طرف وہ سینئر اخبار نویس ضمیر احمد پر بھی
मुख्तलिफ तरीकों से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे होते हुए तुम्हें इस चार दीवारी से निकलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ से जाती मैं बड़े भरपूर तरीके से रुस्तम और नासिर की तलाश शुरू कर रहा हूँ। एक दो जगह मेरी नज़र में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं चंद दिनों के अंदर ही तुम्हें कोई अच्छी खबर सुना दूंगा। शानी ने कहा, जिन लोगों ने गोरे के बंगले पर हमला किया वो अंग्रेजों के दुश्मन थे। मुमकिन है वो जिंदा बच जाने वाले गैर मुल्कियों को पकड़कर साथ ही ले गए हों, लेकिन रुस्तम, नासिर और वहां मौजूद बूढ़े लोगों से हमलावरों की क्या दुश्मनी हो सकती है? वो उनको भी अपने साथ क्यों ले गए? अभी सब कुछ उलझा हुआ है शानी बीबी, कोई बात भी वाज़ेह नहीं। लेकिन जिस तरह हमने देखा है कि वो बहुत सर फिरे और दीवाने किस्म के लोग हैं, हो सकता है कि उन्होंने बंगले में सबको एक ही लाठी से हाँका हो। क्या वो उन्हें अपने साथ आगे पहाड़ों में ले गए होंगे? बज़ाहिर तो ये काम आसान नहीं लगता। लोकल पुलिस ने इलाके में काफ़ी छानबीन की है। इतने ज़्यादा लोगों ने अगर इकट्ठी इस इलाके में सफ़र किया हो तो कहीं ना कहीं से कोई शहादत मिल जाए। अभी तक ऐसी कोई ठोस शहादत नहीं मिली। तो फिर हाजी साहब, यह भी तो हो सकता है कि वो यहीं कहीं छुपे हों। इसी दौरान में बेजी ने अध खुले दरवाजे पर दस्तक दी और शानी को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। क्या बात है बेजी? शानी ने सरगोशी की। बेजी ने डरते हुए अंदाज में बरामदे की तरफ इशारा किया। जहाँ मटके किसी तोंद वाला सांवला सलोना अनवर नागी बड़े ठूसे से खड़ा था। वो हस्बे मामूल वर्दी में था और बोगस फाइल एक सिपाही ने उठा रखी थी। शानी ने तेज सरगोशी में बेजी से पूछा, बेजी, इस पुलिस वाले ने ग्रीस को तो नहीं देखा? नहीं धी रानी, मैं इतनी जल्दी नहीं हूं। मैंने अंग्रेजनी और उसके बच्चे को पीछे कमरे में धकेलने के बाद दरवाजा खोला था। शानी धीमे कदमों से हवालदार नागी के पास चली गई। जी थानेदार जी। तेरा बंदा आया है कि नहीं? नहीं जी। और देवर भी नहीं आया होगा? वो तो आया है लेकिन अभी घर में नहीं है। नागी की आंखें चमकी। वो तोंद पर हाथ फेर कर बोला, तू इसे एक दो बातें पूछनी है मुख्तारा, जरा 2 मिनट के लिए बैठक में चलो। वो मेरे रिश्ते का एक भाई आया हुआ है। ओह, तो मैं चलता हूँ, फिर आ जाऊंगा। नागी जरा बदमजा होकर और जरा डर कर बोला। शानी ने तेजी से सोचा और बोली, कोई बात नहीं, आप आ जाएं, मैं उसे दूसरे कमरे में भेज देती हूँ। शानी की हिम्मत अफजा बात ने नागी के सामने चेहरे की रौनक बहाल कर दी। वो जल्दी से अंदर गई और हाजी एजाज से बोली, आपने देखा है बरामदे में वही हवालदार नागी खड़ा है। इससे कोई ना कोई काम की बात मालूम हो सकती है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसे अंदर बुलाकर इससे बात करती हूँ। आप साथ वाले कमरे में खड़े होकर ये बातें सुन सकते हैं, जैसा तुम मुनासिब समझो। शानी ने हाजी एजाज को बैठक से बाहर निकाल दिया। वो मुकम्मल देहाती लिबास में थे और लिबास भी खेत मजदूरों जैसा था। अपनी फटी हुई चप्पल को घसीटते और मस्कीन अंदाज में सर झुकाए हुए वो दूसरे कमरे में चले गए।